वेलकम बैक। कानून व इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हतमी मरहले में दाखिल। सदर ममलकत की मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना की तजावीज़ पर इत्तफाक। सदर की मौजूदा मुद्दत से पहले के मुकदमों पर मुशावरत जारी है। इजलास में MQM की लोकल गवर्नमेंट तरमीम पर भी गौर किया जा रहा है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं 27वीं आईनी तरमीमी बिल में शामिल शिकों पर तकरीबन तमाम काम मुकम्मल हो गया। कुछ तजावीज़ जो बाद में आई उन पर बातचीत जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक कुछ बात हुई है। MQM और BAP की तजावीज़ पर अब गौर किया जा रहा है। ANP और BAP की तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से बात होगी। तकरीबन जो बिल में शिकें मौजूद थी वो तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया है। जो बाद में इश्यूज थे, कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, जो तो वजीर आजम की इम्यूनिटी की थी वो तो विड्रॉ हो गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुद्दा था कि हमें सूबे की सीटों में इजाफे के लिए ताउन दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के नाम को सिर्फ पख्तूनख्वा की हद तक रखने वाला मुद्दा है, उस पर कुछ बात हुई है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मुकामी हुकूमतों के बारे में 141A की अमेंडमेंट्स हैं कि उनको मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर भी, उस पर गुफ्तगू हुई है। हम अपनी अपनी जो सीनियर क़यादत है उससे भी बात करके वापस आए कि ये वो मामलात हैं जिन पे एक और ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप होना है। अभी इसी के लिए वक्फा भी किया है कि हम अपनी अपनी पार्टी से मुशावरत करके मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी फैसला कर चुके क्या तरमीम करनी है। NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के मामले पर नूरा कुश्ती हो रही है। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा PP को फेस सेविंग दी गई ताकि वो कौम को बता सके हमने NFC बचा लिया। सब कुछ तय होने के बाद ट्वीट के जरिए पता चला कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है। अगले चंद घंटों में इस ऐवान के जरिए सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाला जाएगा। अगले चंद घंटों में एक आपके सामने बिल आएगा और कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जनाजा निकाला जाए इस ऐवान से। PTI ने इसकी मुखालफत करनी है। PMLN और उनके इत्तेहादी जमातें, उन्होंने ऑलरेडी फैसला कर लिया हुआ है कि हमने क्या अमेंड कराना है। ये नूरा कुश्ती हो रही है। हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म कर रहे हैं, NFC अवार्ड खत्म कर रहे हैं। ये एक फेस सेविंग थी पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी एग्री कर ले, कौम को बता सके कि देखें हमने NFC अवार्ड भी बचा दिया, देखें हमने आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी बचा लिया। जब ये हो गया सारा कुछ तो एकदम अचानक ट्वीट के जरिए हमें पता चला कि एक 27वीं तरमीम आ रही है। वफाकी आईनी अदालत बनाई जाए, पार्लिमानी कमेटी बराए कानून से मंजूरी हो गई। इजलास में तब्दीलियों की मंजूरी के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजों के तबादले करेगी। कोई जज ट्रांसफर से इनकार करेगा तो रिटायर तस्वुर होगा, लेकिन उसको पेंशन और मुराद फिर भी मिलेंगी। वफाकी आईनी अदालत बनाने की मंजूरी, जजेस के तबादले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। ट्रांसफर से इनकार पर जज नौकरी से फारिग। पार्लिमानी कमेटी बराए कानून से 27वीं तरमीम के तहत तब्दीलियों की मंजूरी शुरू। पार्लिमानी कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के कयाम की मंजूरी दे दी है। इस अदालत के 7 जजेस होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस दीगर जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो वो भी रिटायर तस्वुर होगा, लेकिन पेंशन और मुराद का हकदार रहेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा, जो सदर मुमलिकत को सिफारिश पेश करेगा। किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई जज ट्रांसफर से इनकार करेगा तो उसे रिटायर तस्वुर किया जाएगा। अलबत्ता मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन और मुराद हासिल रहेंगी। वजीर आजम की हिदायत पर नून लीग ने वजारत उज़्मा के लिए इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की थी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वजीर आजम ने कहा, ये शेख काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने ये तजवीज़ शामिल की। मौजूद सेनेटर्स का शुक्रिया। मुंतखब वजीर आजम कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाइये पर मदऊ किया। ANP ने वजीर आजम के इशाइये में शिरकत न करने का फैसला किया। ज़राए का कहना है अवामी नेशनल पार्टी को चंद आईनी तरामीम पर एतराज है। अवामी नेशनल पार्टी के ऐवान बाला में 3 सेनेटर्स हैं। किसी की धौंस और धमकी से कानून साजी नहीं रुकेगी। जब दलाइल न हो तो PTI की तरह दौड़ लगा दी जाती है।
وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی کافی چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے، بس کچھ چیزوں پر بات چیت چل رہی ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب کو کی امیونٹی کے حوالے سے تھا، اس پر فیصلہ ہو گیا؟ کافی ساری چیزوں پہ کنسنسس ہو گیا، بڑی بڑی خبریں بنائی جا رہی ہیں، ایسی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وقت کی ضرورت ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ساری چیزیں کنسنسس سے ہوں، بہت ساری چیزوں پہ تو بات چیت مکمل ہو چکی ہے، چند ایک چیزیں مزید کچھ ٹائم لیں۔ میکسیمم لوگ آن بورڈ ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کسی بھی چیز پہ آن بورڈ نہیں ہونا، جو پاکستان پر جب حملہ ہو اس وقت بھی ساتھ نہیں دیتے، پی ٹی آئی پروسیڈنگز کا حصہ بنے، وہ آ کے اپنی بات کریں۔ آپ کا آرگومنٹ تکڑا ہو تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس آرگومنٹ نہ ہو تو پھر آپ اسی طرح دوڑتے ہیں۔ وہ جتنا پارلیمنٹ سے دور جائیں گے اتنا اپنی سیاست سے دور جائیں گے، اور یہ ہر آنے والا وقت انہیں بتائے۔ محمود اچکزئی صاحب ہر اس اسمبلی کا حصہ رہے ہیں جس کو وہ جعلی کہتے رہے، کسی کی دھونس سے یا دھمکی سے لیجسلیشن نہیں رکے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آج سے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں آئین بچانے کے لیے جو قربانی دینی پڑی دیں گے، اتنی چیخو پکار ہوگی کہ اقتدار کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا معاملے پر قومی کانفرنس بلائیں گے، ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ ہمارے آئین پہ حملہ ہوگا، پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہوگا، اس کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے۔ ہم سب اٹھیں، اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے۔ ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہم نے نکلنا ہے۔ آج رات سے 8:30 بجے تاریخ شروع ہو چکی، اتنی چیخو پکار ہونی چاہیے تاکہ تمام پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان لرز اٹھیں۔ اسلام آباد میں ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی، ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے۔ عوام سے ہماری اپیل ہوگی، جس طرح آج ہم نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں، اسی طرح عوام الناس اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یوم سیاہ میں شریک ہوں گے، اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھیں گے۔ ملک کے آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ملک کا نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں ایسی قانون سازی کی جو ہمارے ہاں کی جا رہی ہے اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، جلدی میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کیا کوئی آئین اس طرح بھی بنتا ہے؟ اس طرح رویے سے ملک نقصان کا متحمل ہو سکتا ہے۔ الائنس نے آج اعلان کیا ہے کہ اس کے خلاف پروٹیسٹ جو ہے نا آج 8:30 بجے ہوگا۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جہاں لوگ ہو سکتے ہیں نہ احتجاج ریکارڈ کریں۔ پارلیمنٹ کے بالادستی والے آج مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں اگر ججوں کی تعیناتی کا اختیار پارلیمنٹ میں آیا تو کیا یہ بری بات ہے؟ سیکیورٹی ریفارمز کی ضرورت ہے جو آج تک محسوس نہیں کی گئی۔ ترمیم ہوئی تو انتظامی ڈھانچہ بہتر ہوگا۔ آج تک جو لوگ پارلیمان کی برتری کی بات کر رہے تھے، آج وہ اس کی مخالفت میں کیسے کھڑے ہو سکتے؟ آج جب پارلیمان اپنی سپائن شو کر رہی ہے، آج پارلیمنٹ جب یہ کر رہی ہے فیصلے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز پارلیمان کا کردار ہوگا، امپیچمنٹ آف ججز پارلیمنٹ کا کردار ہوگا، مواخذہ آرم فورسز کے خلاف پارلیمنٹ کا کردار ہوگا، تو اتنے بڑے اختیارات اگر پارلیمان کو حاصل ہو رہے ہیں تو میں تنقید کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ جو پچھلے 70 سال پارلیمان مقتدر پارلیمان اور آج جب ہونے لگا ہے تو آپ آن دا ادر سائڈ آف دا بینچ کھڑے ہیں۔ آج جتنی سیکیورٹی اپریٹس کی ایک ریفارم کی ضرورت ہے شاید پچھلے 70 سال میں وہ محسوس نہیں کی۔ پاکستان کی آرم فورسز کی یہ اسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ آج کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ اٹ از آل ریٹن آن دا وال۔ 27ویں آئینی ترمیم کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ ہولناک ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا مجوزہ آئینی ترمیم دینی، آئینی، جمہوری، سماجی اور سیاسی اعتبار سے غلط ہے۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت کرنے والے خود کو عوام میں جواب دہ نہیں سمجھتے۔ میئرشپ پر قبضے اور جعلی مینڈیٹ سے سیاست کرنے والے اب کسی کو جواب دہ نہیں رہنا چاہتے۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جمہوریت کیا کیا گل کھلائے گی؟ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ قانون و انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا بنیادی مجوزہ ڈرافٹ منظور کر لیا ہے۔ علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا علیم۔
جی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اب تو نماز مغرب کا وقفہ ہے اور وقفہ لیا گیا ہے. وقفے سے پہلے جو میں ذرائع نے بتایا ہے کہ جو آج کا جو اجلاس ہے جب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں جو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے جو آئینی ترمیم کا بنیادی مجوزہ ڈرافٹ ہے وہ منظور کر لیا ہے. اس میں جو زیادہ تر ترامیم ہیں ان پہ اتفاق ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف جو ہے وہ صدارتی استثناء اور اتحادیوں خصوصاً ایم کے حوالے جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ان کی کچھ ترامیم ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. تو اس کے ساتھ صرف یہ 2 بڑے ایشوز ہیں جو رہ گئے ہیں. باقی دیگر تقریباً جو ایشوز ہیں ان پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے. اس میں صدارتی استثناء اور اتحادیوں کی تجاویز پر جو ہے حتمی فیصلہ اجلاس کے بعد کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں اب تک تو نماز مغرب کا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ اجلاس تو شروع ہوگا جس میں جو بڑی چیز ہے وہ صدر کو استثناء کے حوالے سے اور ان کی جو موجودہ ٹرم سے پہلے کے جو کیسز اس کے حوالے سے ان پر بھی غور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. دہشت گردوں کی مدد یا پناہ دینے والا پاکستان کا خیر خواہ نہیں. افغان حکومت نے دہشت گردی کے اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی. پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا تیسرا دور 7 نومبر کو ترکی میں ختم ہوا. پاکستان نے ترکی اور قطر کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا. طالبان حکومت سے توقع تھی وہ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کرے گی. افغان طالبان حکومت نے وعدوں کے باوجود کوئی عملی اقدام نہیں کیا. افغان نمائندوں نے عملی اقدامات سے گریز کیا، اشتعال انگیز بیانات دیے. پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کو اولین ترجیح حاصل ہے. این سی سی آئی کے مزید 13 افسروں سے متعلق کرپشن سکینڈل میں ہوش ربا انکشافات. اسلام آباد کے کال سینٹر سے ماہانہ کروڑوں روپے بھتہ اور غیر قانونی دھندے کی پشت پناہی کے الزامات. ایف آئی اے نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی. راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر سے ماہانہ 1.5 کروڑ روپے لیا جاتا تھا. ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر کی ٹیم رقم فرنٹ مین حسن امیر سے وصول کرتی تھی. افسروں نے ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک مبینہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے وصول کیے. اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں کال سینٹر پر چھاپے کے بعد ڈیل طے کی گئی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے 3 ایجنڈے ہیں: تعلیم، تعلیم اور تعلیم. فخر ہے کہ WMO کی تعلیم کے فروغ سمیت دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری ہیں. جدہ میں جاری ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے سالانہ اجلاس کے تیسرے روز بھی دنیا بھر سے آئے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی. ہمارے 3 ایجنڈا ہے. ایک ایجوکیشن، دوسرا ایجوکیشن، تیسرا ایجوکیشن. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا میمن کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ. انہوں نے مجھے سمجھا، میری ضرورت ہے ان کو. دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا. پہلی بار 3 روزہ اجلاس جدہ میں منعقد کیا گیا. WMO کے پیٹرن ان چیف سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے ایجنڈے میں تعلیم کا فروغ سر فہرست ہے. 9 اسکولز کی آنرشپ لے لی، 10,000 بچوں کی رجسٹریشن کر لی. صرف میمن نہیں، ہر بچے کو جدید تعلیم دی جائے گی. ہمارے 3 ایجنڈا ہے. ایک ایجوکیشن، دوسرا ایجوکیشن، تیسرا ایجوکیشن. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنریشن نہ صرف میمن بلکہ جتنے مسلمان ہیں بچے وہ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو اور وہ اس پوزیشن پہ آئیں جہاں ڈیسیژن میکنگ پوزیشن پہ آئیں. سلمان اقبال نے کہا ہمارا مقصد لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جس کو آج زکوٰۃ دے رہے ہیں نا وہ کچھ سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد زکوٰۃ لینے والا، زکوٰۃ دینے والا ہو. سلمان اقبال نے ورلڈ پیٹرن ان چیف مقرر کرنے پر دنیا بھر کی میمن برادری کا شکریہ ادا کیا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا میمن کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ. انہوں نے مجھے سمجھا کہ میری ضرورت ہے ان کو. انہوں نے مجھے پیٹرن چیف کی ایک پوزیشن دی ہے، ایک کریٹ کی ہے پوزیشن. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے نائب صدر محمود شیخانی نے کہا سلمان اقبال کی غیر معمولی سماجی خدمات قابل تعریف ہیں. پہلے دن جو مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ، بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ تھی، سیکنڈ ڈے مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس میں سلمان بھائی کی خدمات کو دیکھ کے مینجمنٹ کمیٹی نے ان کو پیٹرن ان چیف کے آنر سے نوازا.
خبر آپ کو دیں گے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ، سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید سے ملاقات، مضبوط برادرانہ تعلقات اور پائیدار دفاعی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ، جنرل ساحر شمشاد مرزا کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔